सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि नाम से ये ज़ाहिर है, असातीर में हम ऐसी शख्सियात को डिस्कस करेंगे और अपने उलमाए कराम से और अपने मेहमानों से सीखने की कोशिश करेंगे कि जो लोग आज से पहले पिछली सदियों में, पिछले सालों में इस दुनिया से चले गए, अगर वो अजीम थे तो किस वजह से अजीम थे, अगर वो अजीम नहीं थे या आज उनको दुनिया बुरे अल्फाज में याद करती है तो वो कौन से ऐसे काम थे जिन्होंने जो उन्होंने किए जिसकी वजह से आज दुनिया उनको बुरे अल्फाज में याद करती है, और वो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं, उनके ऐसे क्या कारनामे हैं कि आज हम अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे रखने को तरजीह देते हैं। तो हमेशा मेरे साथ मेहमान हुआ करेंगे जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी बैनुल मज़ाहिब हमांगी भी हैं, मुकम्मल आलिम भी हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वेलकम हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। तो ख़ातिन हज़रात, आज हम जिस शख्सियत को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है मुहर्रमुल हराम के अय्याम है, तो हम सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को डिस्कस करना अपने लिए सआदत भी समझते हैं और देखने वालों के लिए बाइस बरकत भी समझते हैं कि आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे मकामात थे, वो कौन से ऐसे नुकात थे कि कई सदियां गुजरने के बाद, आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम उनका नाम लेना बाइस बरकत समझते हैं और उनको डिस्कस करना, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना अपने लिए बाइस एज़ाज़ समझते हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश कुछ रवायतों के मुताबिक 4 हिजरी को, कुछ के मुताबिक 5 और 7 हिजरी तक भी रवायात हैं कि आपकी पैदाइश हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा का नाम रखा। जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी अता की है, आप इसका नाम रखें, तो सरकार मौला अली ने फरमाया कि मैं सरकार दो आलम से इस चीज़ पे कभी भी मुसाबकत नहीं ले सकता, मेरी बेटी का नाम सरकार ही तजवीज़ फरमाएंगे। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो सैयदा ज़ैनब को सरकार की गोद में रखा गया, तो सरकार ने देख के फरमाया कि मेरी ये बेटी खतीजतुल कुबरा की मानिंद है। एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हार आया, तो आपने फरमाया कि मैं ये हार उसको दूंगा जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपने वो हार सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अता किया। अगर सैयदा ज़ैनब के वालिदैन को देखें तो वालिद वो हैं जिनके लिए ये हुक्म आया ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अगर सैयदा की वालदा को देखें तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूमा कायनात हैं। अगर सैयदा के भाइयों को देखें तो वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर सैयदा के शौहर को देखें तो वह अहले बैत के एक नामवर फ़र्द हैं। अगर सैयदा के साहबज़ादगान को देखें तो वो शहीद की माँ भी हैं, शहीद की बहन भी हैं और शहीद की बेटी भी हैं। तो मैं सबसे पहले हाफ़िज़ साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सैयदा के जब करबला इतना मुश्किल मौका था और सैयदा हमेशा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमेशा साथ साथ रहीं और उनके हर काम में मशवरे के अंदर भी सैयदा शामिल रहीं, तो आप हमें ये बताएं कि करबला जब 2 मुहर्रम को काफ़िला करबला में पहुंच गया तो करबला में सैयदा के शब रोज़ कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में असातीर में एज आ गेस्ट मुझे दावत दी। आपका, आपकी टीम का, आपके इस चैनल का, FM4 के टीवी का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और तरक्कियों की मनाजिल से नवाजे। आपने मेरे से सवाल किया है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लख्त जिगर थीं, उनके शब व रोज़ कैसे गुज़रे। रिवायात में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में रिवायात तारीख़ की अगर किताबें उठा के देखें तो वो इनके तज़किरों से भरी पड़ी हैं। बेशक वाक़े करबला के अंदर ख़वातीन में अगर सबसे ज़्यादा किरदार, नुमायाँ किरदार अगर किसी का रहा है तो वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। जब एक मुश्किल वक़्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे मुश्किल, शायद कि मुश्किल एक छोटा लफ्ज़ है
بہت چھوٹا لفظ ہے. اگر ہم اپنی دنیا کی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو اس کا تو کسی کے ساتھ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسا وقت تھا. وہ ایک انتہائی دردناک اور وہ واقعہ ہے جس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک ثابت قدم خاتون تھیں. انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا. وہ ایسا وقت تھا، خوراک کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، طبل جنگ بج چکا تھا، دشمن ہر طرف سے دشمن نے گھرا ہوا تھا. یہ بالکل واضح تھا کہ کسی وقت بھی ان کی شہادت ہو جائے گی. انہیں بھی اپنی شہادت نظر آ رہی تھی اور سرکار نے بھی اس شہادت کا اپنی زندگی میں اشارہ کیا تھا. تو اس بات پہ ان کا ایمان اور یقین تھا کہ یہ سارے شہید ہونے ہیں، ہمارا جو قافلہ ہے یہ سارا شہید ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے صبر اور ان کے جو شب و روز تھے ان میں ان کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی کوئی بھی تہجد قضا نہیں ہوئی. انہوں نے ان مشکل ترین وقت میں جب انسان کو اپنا آپ نہیں یاد رہتا، وہ اس مشکل وقت میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی کہ وہ اتنے مشکل وقت میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولیں. اور اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے گزارا ہے. وہ بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تو وہ اپنی بہن سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے بہن، مجھے اپنی رات کی نمازوں میں نہ بھول جانا. تو یہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. ہمیں تو چاہیے، ہمیں ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم ان کی غلامی کے اندر ہم آ سکیں. اچھا آپ صاحب، آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جو منصب علمداری تھا کربلا کے اندر، اس کے اندر بھی سیدہ زینب کا مشورہ شامل تھا. اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تاریخ کی کتابوں میں مستند روایات کے ساتھ یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو معاملات تو اپنی جگہ پہ، وہ جنگ کے معاملے میں بھی انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. جب وہ جنگ پہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا اپنی بہن سے کہ بہن، اس جنگ کا یہ جو ہمارا لشکر ہے، اس لشکر کا علم کس کو دینا چاہیے. تو اس وقت ان کے اپنے بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے، سارے تھے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ علم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے بھائی بھی ہیں اور تلوار کے ماہر بھی ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، بلکہ آپ کی حفاظت میں وہ ہمیشہ آپ سے 2 قدم آگے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بعد جو اس لشکر کا علم ہے نا، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں. اس پہ وہ میر انیس کی مجھے ربائی یاد آ گئی. وہ فرماتے ہیں، بولی بہن آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے تو بس آپ کا کلام، شوکت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. تو اچھا آپ صاحب، سیدہ زینب آپ نے جیسے بتایا کہ عبادات میں تو ان کا کوئی ثانی ہو بھی نہیں سکتا کہ اتنے مشکل اوقات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجدہ ہوتی رہی اور اپنے بھائی کو مشورے بھی دیتی رہی اور جنگ کو بڑے باریک طریقے سے آبزرو بھی کرتی رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ زینب کے جو خطبات ہیں، جو کہ تاریخ کا روشن باب ہیں، اس حوالے سے کہ اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے جو جہاد تھا اپنے خطبوں کے سر پر وہ جاری رکھا، اس کے متعلق آپ بتائیں کہ جب سیدہ ابن زیاد اور یزید کے دربار میں گئی تو وہ جو خطبات تھے ان کے متعلق آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ابن زیاد کے دربار میں اسیر بنا کے پیش کیا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اکثر افراد اس وقت شہید ہو چکے تھے، صرف امام زین العابدین اور کچھ خواتین ہی باقی تھیں. تو جب ان کو پیش کیا گیا ابن زیاد کے دربار میں، تو وہ انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سادہ لباس میں، ایسے فرد واحد کی طرح اس دربار میں داخل ہوئیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. دربار میں داخل ہوئیں اور دربار میں داخل ہو کے وہ محل کے دربار کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں، وہاں پہ تشریف فرما ہو گئیں. دربار میں بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا. ابن زیاد یہ تصور کر رہا تھا کہ اب میں نے چونکہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، ساری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو شہید کر دیا ہے، تو اب جو قیدی رہ گئے ہیں نا، وہ ایک عاجزانہ انداز میں ایک سوالی بن کے اور پریشانی کی حالت میں وہ میرے سامنے پیش ہوں گے، وہ گڑ گڑائیں گے، وہ روئیں گے اور اپنی جانوں کی بھیک مانگیں گے. تو قربان جاؤں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری پر کہ جب یہ داخل ہوئیں تو بڑی سادگی کے ساتھ داخل ہوئیں اور ایک گوشے میں بیٹھ گئیں. جب کچھ دیر خاموشی کے بعد ابن زیاد نے سوال کیا، ان کے گرد محاصرہ تھا، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب نہیں بولی، باقی بھی کوئی نہیں بولا. 2-3 دفعہ اس کے سوال پہ پھر اس کو جب غصہ آیا اور اس نے جلال کے ساتھ پوچھا، تو ایک وہاں پہ کھڑے صحابی انہوں نے کہا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے. وہ کیسا ایک منظر تھا کہ جب اس دربار میں، جس دربار میں پہلے اس مسند کے اوپر اسی زینب کا باپ براجمان تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منصب پہ بیٹھے تھے اور وہ ان کو بٹھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی تھے. وہ اپنی زندگی میں ہی اشارہ کر گئے تھے کہ یہ خلیفہ بنیں گے. تو وہ چوتھے خلیفہ بنے. تو وہ اس مسند پہ، جس مسند میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ وقت کی بیٹی بن کے آئی تھیں، وہ اسی دربار میں وہ قیدی بن کے ان کو لایا گیا. تو وہ ایک بڑا پریشان کن لمحہ تھا. تو یقیناً وہ بھی یہی توقع کر رہا تھا ابن زیاد بھی کہ یہ گڑ گڑائیں گی اور مطلب بھیک مانگیں گی. لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ ابن زیاد کو للکارا اور اسے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے گمان پہ پورا اتروں گی. وہ تاریخ کی کتابیں تو عربی میں ہیں، ہم ان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو تو نقل نہیں کر سکتے. وہ جو ان کا درد تھا، جو ان کا وہ اس وقت کا منظر تھا، یا وہ اس وقت کی کیفیت تھی، یا جو ان کے اپنے اندر دل کی کیفیت تھی، ہم نے جو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے ہم اس کی اپنے انداز میں تشریح کر سکتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے سے یہ گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے سامنے سر جھکاؤں گی؟ تمہیں نہیں پتا میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں اس علی کی بیٹی ہوں جس نے پوری دنیا کفر کو للکارا ہوا ہے. تو میری تو گھٹی کے اندر، میرے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر غلامی نہیں ہے. میری ایک ایک خون کے قطرے کے اندر اسلام اور اسلام کی سربلندی رکھ دی گئی ہے. تو اسلام اور اسلام کی سربلندی کو چھوڑ کے تم کیسے یہ تصور کر سکتے ہو کہ میں تمہارے ظالم اور جابر مطلب یہ اس حکومت کے سامنے سر جھکاؤں گی؟ تو یہ تم اس گمان سے باہر نکلو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ ابن زیاد نے اس نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، وہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے یا الیاذ باللہ کہ وہ ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کیا؟
اور 7 آیت بھی پڑھی اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آیت بھی پڑھی اور کہا کہ تم نے مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کیا نا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے مطلب وہ جرت کے ساتھ بولی اور اس کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا شکر ہے، واہ، اللہ اور اس کے رسول کا شکر ہے کہ میں آج تمہارے سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہوں، جرت کے ساتھ کھڑی ہوں، غیرت کے ساتھ کھڑی ہوں. اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو تمہیں انہوں نے بھی قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے تو ڈھیلی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حق پہ ہو، بلکہ تمہاری رسی ڈھیلی اس وجہ سے چھوڑی گئی ہے کہ تم جتنا بھاگ سکتے ہو گناہوں کی دلدل میں، جتنا دس سکتے ہو دسو، قیامت والے دن اتنا ہی زیادہ تمہارا اس پہ عذاب تمہیں دیا جائے گا. تو جب اس نے یہ مکالمہ سنا اور ان کی گفتگو سنی اور اس نے دیکھا کہ یہ آگے سے مطلب زیادہ ایک جرت کے ساتھ اور زیادہ جلال کے ساتھ بات کر رہی ہیں، تو اتنے طیش میں آیا ابن زیاد کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے. اس نے کہا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے. تو دربار میں جو مطلب باقی بیٹھے ہوئے تھے، ابن زیاد کے دربار میں باقی معززین بیٹھے تھے، انہوں نے پھر ابن زیاد کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ عرب کے معاشرے کے خلاف ہے. قطع نظر اس بات سے پہلے نمبر پہ سب سے پہلے تو یہ آل رسول میں سے ہے، آل رسول کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا لخت جگر ہے. اس بات کو اگر کچھ دیر کے لیے قطع نظر بھی کر دیا جائے تو عرب ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر عورت کو قتل کرنا یا عورت کو سزا دینا یہ تو بزدلانہ کام ہے، تو تم بزدل بن رہے ہو. تو جب وہ دربار میں سے باقی لوگوں کا اس پہ دباؤ پڑا اور اس نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور شام بھیج دیا. وہ تو جب شام کے لیے ان کو روانہ کیا یزید کے دربار میں، تو یزید کے دربار میں جب ان کو بھیجا گیا تو شمر کی قیادت میں تقریباً 5000 ایک مستند روایت کے مطابق 5000 فوج کا لشکر وہ تیار کیا گیا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑا گیا اور ان کو اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا، اور اونٹوں کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں رکھی گئی، تو خواتین کو اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا. حضرت امام زین العابدین کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا، اور جو بچے تھے ان کو اونٹوں کے اوپر باندھا گیا، ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا، بچوں کو اونٹوں کے اوپر باندھا گیا. تو جب وہ لے کے نکلے تو پورے اس وقت اس علاقے میں ایک بات یہ پھیلائی گئی تھی کہ ایک لشکر ہے جس نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. تو ابن زیاد کی فوج نے اس لشکر کو ختم کر دیا اور اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. تو جب ہر راستے میں جتنے بھی شہر آتے تھے یا گاؤں آتے تھے یا آبادیاں تھیں، وہاں کے لوگ دیکھنے کے لیے نکلتے کہ یار بڑا اچھا کام کیا یزید نے کہ اس نے ایک باغی لشکر کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو جب وہ آتے اور دیکھتے کہ یہ تو آل رسول ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا سر نیزوں پہ ہیں، ان کے سر نیزوں پہ ہیں اور ان کے خاندان کو بندی بنایا ہوا ہے، تو وہ ان کو اس کو بددعائیں دیتے اور کہتے کہ تم ہلاک ہو، تمہاری فوج ہلاک ہو، یہ تم نے کیا کیا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج کو، اس کے جو 5000 کا لشکر تھا، جب اس کو اس بات کا خدشہ ظاہر ہوا نا کہ ممکن ہے کہ راستے میں کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور میری فوج پہ، اس فوج کو، شمر کو اندازہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ میرے لشکر پہ حملہ ہو جائے اور لوگ میرے لشکر کو قتل کر دیں، تو پھر اس نے اپنے قافلے کو تیز کیا اور اس نے راستہ بدلا اور یہ جلدی سے یزید کے دربار میں پہنچا. تو جب یزید کے دربار میں یہ پہنچا تو یقیناً وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر مورخین نے قلم بند کیا ہے کہ جب یہ یزید کے دربار میں جب یہ اس کو لایا گیا، اس لشکر کو حضرت، تو وہاں پہ بھی نمائندگی اور جو کہ سپہ سالار جو بنی وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں. انہوں نے وہاں پہ بھی اسی جرت اور اسی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اسی کے ساتھ، اس کے ساتھ یزید کے ساتھ اس سے بھی زیادہ
یعنی ابن زیاد سے بھی زیادہ سخت لہجے میں بات کی اور اسے بھی یہ بتایا، للکارا، اور اسے بھی یہ کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، تم نے آل رسول کو شہید کیا ہے، تم نے اس نواسے کو شہید کیا جس کے ساتھ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی. تو تمہیں اس کا جب قیامت والے دن جب تم مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہوگے اور تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تم کس منہ سے ان کا سامنا کرو گے؟ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو تم یہ مت سمجھو کہ تم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے، تم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے. تو یہ آج ان کی جرت اور بہادری ہی ہے کہ آج ساری قوم، ساری دنیا، پوری دنیا کے امت مسلمان تو مسلمان اس وقت اور غیر مسلم بھی عیسائی روایات کے اندر آتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کو شہید کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت حسین اور اس کے لشکر کو. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آل رسول ہے. تو وہ عیسائی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے چرچوں کی طرف بھاگے اور اپنی چرچوں کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیں اور کہا کہ ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے اللہ کے رسول کی آل کو شہید کیا ہے، ہم اس سے دستبردار ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب اس کا جو وبال ہوگا یا اس کا جو عذاب ہوگا وہ تم بھگتو گے. تو عیسائی بھی مطلب ان کی جرت اور بہادری اور مطلب اس بات کو سمجھتے تھے. اور آج بھی پوری دنیا، مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جرت اور بہادری اور ان کی پاک دامنی، ان کی غیرت اور اس کے قصے بیان کرتی ہے. ہندو، عیسائی، یہودی، ہر مذہب اس بات کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے کہ وہ واقعہ ہی ایک جرت مند، غیرت مند اور باحیا خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری جیسے سچ میں اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو لے کے آئے، بعین ہی اسی اسلام کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری. ہمیں بھی چاہیے، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو، ہم مردوں کو بھی، ہر ایک کو چاہیے کہ ہم بھی آل رسول کا دامن تھامیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، ہماری خلاصی ہو، تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کا غلام بنائے، آل رسول کے غلاموں کا غلام بنا دیں. ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. آپ صاحب، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ تذکرے ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، نہ ان کے فضائل ختم ہو سکتے. بے شک. ٹھیک ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. میں آپ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مختصر سے وقت میں ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کو ڈسکس کریں گے اور حافظ صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے.